अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और इलेक्शन सीरीज़ का आज दूसरा वीलॉग है। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर को। कल हमने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर डिस्कस की थी। ज़िला बहावलपुर में जी कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 सीटें हैं। अगर माजी की बात की जाए तो 2013 में तहरीक इंसाफ इस पूरी डिस्ट्रिक्ट से कोई सीट नहीं जीत सकी थी। ताहम 2018 में पहला डेंट जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में डाला और तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 सीटें जीती थी, जबकि जो जजमान वाला हल्का है जहाँ से चौधरी तारक बशीर चीमा जीतते आ रहे हैं, वहाँ से तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इत्तेहाद की वजह से उम्मीदवार नहीं दिए थे और वहाँ से भी उनके इंतखाबी इत्तेहाद में 2 MPA और तारक बशीर चीमा जो हैं वो MNA मुंतखब हुए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 2024 के आम इंतखाबात में यहाँ पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल से कबल जब रजीम चेंज हुआ तो यहाँ से जो MPA MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद समीउल हसन गिलानी, ये उन 20 MNAs का हिस्सा थे जो कि पार्टी को छोड़ गए और उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और इसके अलावा जो यहाँ से MNA थे मलक फ़ारूक आज़म, ये भी शदीद बीमारी की वजह से इस वक्त जो है वो सियासत से लाताल्लुकी का इजहार जो है वो कर चुके हैं। जबकि ग़ज़ैन अब्बासी जो हैं वो यहाँ से साबिक MPA थे, वो भी इस वक्त आज़ाद लड़ रहे हैं। उनको मुतअद्दिद बरा जो है वो गिरफ़्तार किया गया, कुछ छापे मुकदमात, तो वो भी फिर तहरीक इंसाफ का जो साथ थे वो छोड़ गए। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे NA 168। साहब का इस हल्के का नंबर था जी NA 170। ये बहावलपुर सिटी का हल्का है, शहर का हल्का है, जो कि शहर से शुरू होकर अगर आप हासिलपुर की तरफ आए तो जो डेरा बखा तक का इलाका है लाल सुहानरा, वो इस हल्के में तकरीबन शामिल है। 2 सूबाई हल्के हैं इसके नीचे, PP 253 और PP 254। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलक फ़ारूक आज़म मुंतखब हुए थे 2018 में। उन्होंने तकरीबन 84,000 वोट लिए थे, जबकि यहाँ से उन्होंने शिकस्त दी थी जो इस वक्त गवर्नर पंजाब है मियाँ बलीगुर रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इनको तकरीबन उन्होंने 10,000 से ज़ायद वोटों से जो है वो शिकस्त दी थी। और यहाँ से सैयद वसीम अख्तर MMA के जो हैं उम्मीदवार साबिक MPA, उन्होंने तकरीबन 15,000 वोट लिए थे। तो 10-11,000 की लीड थी मलक फ़ारूक आज़म साहब की, वो यहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और ये सिटी का ही हल्का है जहाँ से समीउल्लाह चौधरी जो हैं वो MPA बने थे और फिर वो सूबाई वजीर भी बने। उन पे काफ़ी मुश्किल वक्त आया, उनके घर पे छापे, कारोबार उनका तबाह हुआ और मुतअद्दिद दफ़ा उनके घर को तबाह किया गया। ताहम वो रूपोशी की ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हैं। और इस वक्त वो मलक फ़ारूक आज़म वाली जो सीट है वहीं से उनकी जो अहलिया हैं वो MNA की उम्मीदवार हैं, क्योंकि समीउल्लाह चौधरी साहब का कहना है कि अभी तक उनको लाहौर हाई कोर्ट से आर्डर मौसूल नहीं हुए कि आया कि उनके कागजात मंजूर हो गए हैं या नहीं हुए। यहाँ नून लीग ने भी अब अपना एक नया उम्मीदवार जो है वो सामने लेके आई है, मियाँ बलीगुर रहमान यहाँ से लड़ते थे सिटी से। तो अकबाल चन्नड़ साहब जो हैं उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर सूबाई हल्कों की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के जो प्रेसिडेंट हैं असगर जोया, उनके भी कागजात का मसला है, जिसकी वजह से उनके भाई जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और PP 254 से उस्मान चन्नड़ जो हैं वो तहरीक इंसाफ में 2018 में शामिल हुए। इन्होंने भी काफ़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, इनके घरों पे भी हमले हुए, मुकदमात हुए, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और इनको 2 हल्कों से टिकट दिया गया। लेकिन इनके भी कागजात का मसला है, PP 252 और PP 254। यहाँ से अब उस्मान चन्नड़ की जो वालदा हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि नून लीग की जानब से यहाँ से मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और राना तारक खान जो हैं इनको टिकट दिया गया है। जो शहर के लोगों से कुछ बातचीत हुई, मेरा अपना तल्लुक भी बहावलपुर से है, तो ये यहाँ से ये जो सीटें हैं कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की कम अज़ कम जो है वो तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब होगी। लोगों का ख्याल है कि जी शायद कंपेन उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की निस्बत डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में कंपेन काफ़ी बेहतर है। उस्मान चन्नड़ साहब भी फील्ड में हैं, असगर जोया साहब के जो भाई हैं वो भी कंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे तहरीक इंसाफ काफ़ी जो है वो हमें मुतहरक नज़र आती है। तो 2022 में भी जो रवायती पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुई थी। लोगों का ख्याल था कि नुमान लंगड़ियाल नहीं हारेंगे, बकर से नुमानी नहीं हारेंगे, नून लीग लाहौर से नहीं हारेगी,
اسی طرح بڑے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، فیصل آباد سے چیمہ صاحب تھے، وہ ہار گیا، اور سعید وہاں سے جیت گئے۔ تو اب میری 4 لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کا تعلق مختلف حلقوں سے ہے، جنہوں نے نون لیگ میں شمولیت کی۔ تو ان سے جب وجہ پوچھی تو بیشتر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جی نون لیگ میں شامل ہونے کی وجہ صرف اس وقت یہ ہے کہ اپنے گھر، عزت اور کاروبار بچانے ہیں، کہ ہم اس وقت کاروبار سٹیک پہ لگے ہیں کہ اگر ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے، شمولیت نہیں کرتے تو ہمارے لیے مالی مسائل اور گھر کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ لوگ بھی جو اینڈ آف دی ڈے جب ووٹ ڈالنا ہے تو نہ تو اس طرح کمپین کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے، اور ان کے اپنے بچے، ان کے گھر والے جو ہیں، اور جو تحصیل ناظم یا کوئی سابق کونسلر یا نائب ناظم جو شامل ہو رہے ہیں، تو وہ جو 2022 میں ہوا تھا اس سے برا حال جو ہے وہ اس وقت ان حلقوں میں ہوگا، خاص طور پہ جو شہری حلقے ہیں، کہ جو وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، جو پگوں والے ہیں وہ تو نون لیگ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ووٹر ہے وہ پگوں والوں کو ساتھ نہیں ہے، وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے 5 حلقوں کا سروے کیا ہے لاہور میں، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ تقریباً 58-60% جو سپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی موجود ہے۔ تو یہی دیگر شہری حلقوں میں بھی یہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں سے سمیع اللہ چوہدری صاحب آسانی سے یہ سیٹ نکال لیں گے۔ نون لیگ نے نیا امیدوار دیا ہے، سمیع اللہ چوہدری صاحب یہاں سے پہلے بھی ایم پی اے بنے ہیں، اور تحریک انصاف پہلے بھی یہاں سے جیتی تھی، اور اس دفعہ بھی یہ حلقہ جو ہے وہ تحریک انصاف نکال لے گی۔ اس کے بعد دوسرا حلقہ ہے یہاں سے NA 167، یہ اوچ شریف سما سٹا کا جو علاقہ ہے اس کا یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، سابقہ نمبر تھا اس کا NA 173۔ یہاں سے نون لیگ جیتی آئی ہے۔ 2013 میں نون لیگ کے میاں نجیب الدین اویسی یہاں سے رکن قومی اسمبلی بنے، 2018 میں بھی وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور اب ان کے بیٹے جو ہیں محمد عثمان اویسی، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہاں نئے امیدوار ہیں، ملک محبوب احمد صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اگر 2018 کی بات کی جائے تو نجیب اویسی صاحب تقریباً 26,000 کی لیڈ سے یہاں سے جیتے تھے۔ ختیجہ عامر وارن تھی تحریک انصاف کی امیدوار، وہ 60,000 ووٹ لے سکی تھی، اور یہاں سے پیپلز پارٹی نے حیران کن طور پر تقریباً 45,000 ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے۔ مخدوم سید علی حسن گیلانی، یہ تب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، اور دونوں حلقوں سے انہوں نے 40,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، اور اس حلقہ سے انہوں نے 45,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ یہاں کے اگر صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کی بات کی جائے تو یہاں سے پی پی 252 سے دوبارہ عثمان چنڑ کی جو والدہ ہیں شفقت شاہین صاحبہ، وہ یہاں سے امیدوار ہے۔ نون لیگ نے یہاں سے ٹکٹ دیا ہے میاں شعیب اویسی کو، اور جبکہ پی پی 251 سے خالد وارن نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، اور رئیس عبدالقیوم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ یہاں پہ ٹف مقابلہ ہوگا۔ نجیب اویسی صاحب یہاں سے کافی عرصہ دراز سے تقریباً 10 سال سے جیتے آئے ہیں، اور ان کا اچھا کنٹرول ہے اپنے حلقے پہ، لیکن یہاں پہ بھی وہ جو فیکٹر ہے تحریک انصاف کی مقبولیت کا یا عمران خان کی مقبولیت کا، وہ بہرحال ضرور اثر دکھائے گا، اور جو روایتی پالیٹکس ہوتی تھی حلقوں میں وہ اس دفعہ نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اس کی شمولیت ہوگی، اس کی شمولیت ہوگی، تحریک انصاف اس طرح کمپین نہیں کر پا رہی، جلسے نہیں کر پا رہی، لیکن جو سوشل میڈیا، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر، یوٹیوب کے ذریعے جو کمپین ہے وہ تحریک انصاف اپنا میسج جو ہے وہ ضرور پہنچا رہی ہے، اور لوگ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بالکل جو 1.5-2 سال سے جبری گمشدگیاں ہیں، ریاستی اغوا ہیں، مقدمات ہیں، گھروں میں توڑ پھوڑ ہے، پہلے یہ لوگ کہانیاں سنتے تھے کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا بلوچستان میں، تو اب یہ کہانیاں ہر گھر گھر کی ہیں، لوگ اس سے اثر لے رہے ہیں۔ جو سختیاں آ رہی ہیں اس سختیوں سے لوگ بے شک وقتی طور پر تو ڈر رہے ہیں، کچھ شمولیتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ووٹ بینک ہے وہ تحریک انصاف کا پہلے سے بڑا ہے۔ 2022 میں بھی یہی خیال تھا کہ تحریک انصاف شاید 15-16 سیٹیں نہیں نکال سکے گی، نون لیگ آسانی سے جیت جائے گی، لیکن بہت بڑا ٹرن آؤٹ آیا، خاص طور پہ چھوٹے علاقوں میں۔ لاہور میں ٹرن آؤٹ کم تھا، اور جو دیہی علاقے تھے وہاں پہ ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، اور تحریک انصاف نے پھر کایا پلٹ دی تھی اور دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس حلقے میں سخت مقابلہ ہوگا، کسی کے لیے بھی ون وے فائٹ نہیں ہوگی، اچھا مقابلہ ہوگا اس حلقے میں۔
صوبائی اسمبلیوں پر بھی اور قومی اسمبلیوں پر بھی۔ اس کے بعد ہے جی تیسرا حلقہ ہے احمد پور شرقیہ NA 166، سابقہ اس کا نمبر تھا جی NA 174۔ یہاں سے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر سید سمیع الحسن گیلانی جو ہیں یہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے سمیع الحسن گیلانی صاحب نے 64,000 تقریباً ووٹ لیے تھے، اور انہوں نے ایک آزاد امیدوار تھے پرنس بہاول عباس عباسی، ان کو شکست دی تھی، انہوں نے 58,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ سید علی حسن گیلانی، مخدوم سید علی حسن گیلانی جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جنہوں نے NA 167 سے بھی الیکشن لڑا تھا اور وہاں سے 45,000 ووٹ لیے تھے، یہاں سے انہوں نے 51,000 ووٹ لیے تھے، تاہم مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، تاہم رجیم چینج کے دوران وہ پھر پارٹی چھوڑ گئے، اور اب نون لیگ کے پاس یہاں پر پہلے بھی امیدوار نہیں تھا، انڈیپینڈنٹ سے ہی مقابلہ ہوا تھا PTI کا، اور اس دفعہ بھی نون لیگ کے پاس امیدوار نہیں تھا، تو پھر جو لوٹے امیدوار تھے جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی تو ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا، اور اس حلقے میں نون لیگ کے حالات اس وجہ سے بھی خراب ہیں کہ نون لیگ نے PP 250 جو کہ اس قومی اسمبلی کے نیچے جو دو صوبائی حلقے ہیں 249 اور 250 اس کو حلقے کو خالی چھوڑا ہے، لیکن جو وہاں کے MNA کے امیدوار ہیں نون لیگ کے نوید خالد وارن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے، اور 249 سے نون لیگ نے عدنان فرید صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے۔ یہاں سے تحریک انصاف کی سابقہ MNA مخصوص سیٹوں سے جو منتخب ہوئی تھی کنول شوذب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی اب MNA کی امیدوار ہیں، جبکہ ملک مجیب صاحب اور جواد لودھی یہاں سے صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار ہیں۔ یہاں سے سید علی حسن گیلانی جو ہیں وہ بھی امیدوار ہیں۔ تو سید سمیع الحسن گیلانی نے پہلے بھی یہاں سے ریکارڈ ووٹ لیے تھے، اور اب بھی وہ جو ہے پیری مریدی بھی ہے اور کچھ دیہی علاقے کا فیکٹر بھی ہے، اس دفعہ بھی وہ ووٹ بینک لیں گے، اور اسی تقسیم میں جو ہے کیونکہ نون لیگ کے پاس اپنا امیدوار نہیں تھا، نئے امیدوار ہے، تو اس طرح جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ شاید ان کے ساتھ نہیں کھڑا جس طرح نون لیگ اپنے روایتی جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو ان تمام فیکٹرز کا جو فائدہ ہے وہ کنول شوذب صاحبہ کو ہوگا۔ کنول شوذب صاحبہ بھی روپوش ہیں، لیکن ان کی جو کمپین ہے وہ بھی چل رہی ہے، لوگ چلا رہے ہیں، ان کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ کمپین چلا رہے ہیں، اور باقی جو ذرائع ہیں اس وقت تحریک انصاف کے ان کے ذریعے یہاں سے کمپین چل رہی ہے۔ تو یہ دو حلقے ہیں 166 اور 168، یہاں سے تحریک انصاف ہمیں مضبوط نظر آتی ہے، اور نون لیگ کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی وجہ سے یہاں سے جو ہے وہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، اور جبکہ جو 167 ہے یہاں پر کڑا مقابلہ متوقع ہے۔ اس کے بعد جی دو حلقے اور ہیں بہاولپور کے، NA 164 حاصل پور کا حلقہ ہے، سابقہ نمبر تھا اس کا جی NA 171۔ یہاں سے تحریک اگر اوورآل ڈسٹرکٹ بہاولپور کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے عدالتی فیصلوں سے، ٹربیونلز کے فیصلوں سے، وہ تو ڈسٹرکٹ بہاولپور، ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے۔ یہاں سے بیشتر امیدوار جو ہیں، مرکزی امیدوار جو تھے، ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور نہیں ہوئے اور پارٹی چھڑائی گئی، لیکن اس کے باوجود صورتحال پھر بھی کافی بہتر ہے۔ اگر اب حاصل پور کی بات کی جائے، یہاں سے 2013 اور 2018 میں جو امیدوار تھے تحریک انصاف کے وہ اس وقت ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور نہیں ہوئے۔ گزشتہ الیکشن میں وہ تقریباً 10,000 سے وہ ہارے تھے، لیکن اس وقت طارق بشیر چیمہ صاحب نے ریاض پیرزادہ کا ہاتھ بٹایا ان کی فتح میں، اور وہ یہاں سے لڑے تھے، اور جو شہر کے ووٹ اور جو دیہی ووٹ ہے دیہاتوں کا وہ انہوں نے تقسیم کیا، جس کی وجہ سے ریاض پیرزادہ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ نعیم وڑائچ صاحب اس وقت جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ابھی تک، نہ ہی انہوں نے کسی کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اب یہاں سے جو مقابلہ ہے وہ ابھی تک ریاض پیرزادہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، اور اعجاز گڈن جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ اعجاز گڈن یونین کونسل کے سابق چیئرمین بھی ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ بھی سرائکی بیلٹ سے ہے، ریاض پیرزادہ صاحب کا تعلق بھی سرائکی بیلٹ سے ہے، اور IPP کے یہاں سے امیدوار ہے زین بخاری صاحب، یہ حاصل پور سے 2018 میں ٹکٹ ہولڈر تھے تحریک انصاف کے، لیکن جب معاملات خراب ہوئے تو پھر انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی اور IPP کی طرف چلے گئے، تو یہ اب IPP کی طرف سے یہاں سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ تاہم اطلاعات یہی ہیں کہ یہ شاید الیکشن نہیں لڑیں گے اور تحریک انصاف کو
کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. تو مرکزی جو مقابلہ ہے وہ یہاں پر ریاض پیرزادہ اور اعجاز گڈر میں ہوگا. پیپلز پارٹی کی جانب سے یہاں سے عرفان گردیزی جو ہیں وہ میدان میں ہیں. صوبائی حلقوں کی بات کی جائے تو خلیل باجوہ جو تھے ان کے کاغذات اب تک منظور نہیں ہو چکے. ان کی وائف یہاں سے میدان میں ہیں، جبکہ نواز عباسی یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کے بھی کاغذات کا مسئلہ چل رہا ہے. تو ان کے جو بانجے ہیں حمزہ عباسی وہ الیکشن لڑیں گے، جبکہ کاظم پیرزادہ امیدوار ہوں گے. ان کا مقابلہ حمزہ عباسی سے ہوگا اور افضل گل کا مقابلہ جو ہے وہ خلیل باجوہ کی جو اہلیہ ہیں ان سے ہوگا. میرا خیال ہے قومی اسمبلی پہ ریاض پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ایک دفعہ پھر ون وے فائٹ ہوگی، جیت جائیں گے. اچھا مقابلہ ہوگا، لیکن ریاض پیرزادہ صاحب کے یہاں پہ جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. تاہم صوبائی حلقوں پر قومی اسمبلی کی نسبت اچھا مقابلہ ہوگا. گو کہ تحریک انصاف کے امیدوار کچھ پیچھے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ قومی اسمبلی والی صورتحال نہیں ہوگی، فری فائٹ نہیں ہوگی، ون وے فائٹ نہیں ہوگی. یہاں پہ خلیل باجوہ صاحب نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے 2018 میں وہ دوسرے نمبر پہ رہے تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ذہن بخاری سے ان کے ووٹ جو تھے وہ زیادہ تھے. تو خلیل باجوہ کافی مقبول ہیں دیہی علاقے میں بھی. شہر سے ظاہری بات ہے جو ووٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ہونا ہی ہے، لیکن ان کی اپنی مقبولیت بھی اچھی خاصی ہے. خلیل باجوہ صاحب کی مشکل وقت میں وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے. ان کے گھر میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی، گاڑیاں توڑی گئیں، اور ان کے جو تائید کنندہ تھے، تجویز کنندہ تھے، ان کو اٹھایا گیا، لیکن یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور یہی صورتحال نواز عباسی کی بھی ہے کہ وہ بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. آخری حلقہ ہے جی 165. تحریک انصاف والوں کی نظریں اس حلقے پہ لازمی ہوں گی. یہ یزمان کا حلقہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں سے قومی اسمبلی پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. پی ایم ایل کیو کی جانب سے پہلے طارق بشیر چیمہ کے جو بیٹے ہیں ولیداد چیمہ وہ امیدوار تھے. تاہم اب اطلاعات ہے کہ طارق بشیر چیمہ ہی خود قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور ان کے بیٹے ولیداد چیمہ جو ہے وہ پی پی 247 سے صوبائی الیکشن لڑیں گے، اور حسن عسکری شیخ جو ہیں وہ دوسرے امیدوار ہیں پی ایم ایل کیو کے. جبکہ نون لیگ نے ایم این اے کی سیٹ پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. تاہم سعود مجید یہاں پہ آزاد امیدوار ہیں، وہ نون لیگ کے امیدواری تصور ہوں گے. اور خالد ججا جو ہیں یہ 247 سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور سعد مسعود جو ہیں ان کو 248 سے ٹکٹ دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے 2018 میں یہاں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا تھا کیونکہ انتخابی اتحاد تھا. تو تحریک انصاف اس حلقے میں اس طرح مضبوط بھی نہیں ہے دیگر حلقوں کی طرح. حاصل پور یا سٹی بہاولپور یا احمد پور شرقیہ کی بات کی جائے تو یہاں یہ بہاولپور کے 5 حلقوں میں تحریک انصاف اگر سب سے کمزور ہے تو وہ یزمان والا حلقہ ہے، کیونکہ الیکشن اس طرح تحریک انصاف نے یہاں سے لڑا نہیں ہے. 2018 میں بھی امیدوار نہیں دیا تھا طارق بشیر چیمہ کے مقابلے میں، اور اب بھی جو ہے وہ اس طرح کمپین نہیں ہے. تاہم بشارت رنداوا صاحب جو ہیں وہ یہاں سے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی پہ. حاکم علی رنداوا جو ہیں وہ پی پی 247 سے امیدوار ہیں، اور پی پی 248 سے حسن خورشید وڑائچ جو ہیں یہ امیدوار ہیں. جو میری انفارمیشن ہے یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور کاف لیگ طارق بشیر چیمہ اور سعود مجید کا ہوگا. یہ دو خاندانوں کی تقریباً 76 سال پرانی لڑائی جو یا آپس میں سیاسی جو مخماصت ہے وہ چل رہی ہے. طارق بشیر چیمہ کے جو والد تھے جب بہاولپور صوبہ تھا تو اس کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس کے وہ اسپیکر بھی تھے. تو یہ چودھری اور جٹ کی لڑائی ہے، رائی خاندان جٹ خاندان، یہ شروع سے ان دونوں خاندانوں کی، چودھری مجید چودھری بشیر، تو ان سے اب ان کے آگے جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ سیاست چل رہی ہے. تو ان دونوں ہی کا مقابلہ ہوگا. لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب کبھی بھی اتنے کنفیوز نظر نہیں آئے جتنے شاید اب آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو دونوں ایم پی اے تھے احسان صاحب اور افضل صاحب وہ اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے. وہ دونوں رائی امیدوار تھے. چیمہ صاحب خود جٹ ہیں تو ایک اچھا پینل ان کا بنتا تھا. رائی ووٹ بھی وہ اٹریکٹ کرتے تھے اور خود وہ جٹ ہیں اور باقی وہ کام بھی کرواتے ہیں، نوکریاں، لوگوں کے مسئلے مسائل، تو لوگ ان سے راضی ہیں. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ اب طارق بشیر چیمہ صاحب کافی عرصہ تک بیٹے کی کمپین کرتے رہے ہیں قومی اسمبلی پہ، اور اب اطلاعات ہیں کہ وہ خود قومی اسمبلی لڑ رہے ہیں اور بیٹا صوبائی اسمبلی پہ لڑے گا. تو کنفیوژن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ سعود مجید صاحب جو ہیں وہ بے شک تھوڑے مارجن سے لیکن سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی وہ سپورٹ اب نہیں ہے. مخالفت بہت بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے بھی، اور ان کے جو 2 ایم پی اے تھے وہ دونوں ایم پی اے بھی اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی سپورٹ بھی نہیں کر رہے.
اور کیونکہ وہ پرویز لائی پینل میں تھے، دونوں رائے امیدوار تھے، ان کی وجہ سے ان کو سپورٹ بھی ملتی تھی، تو اس دفعہ وہ سپورٹ رائے پینل کی ان کو نہیں ملے گی، تو اس وجہ سے طارق بشیر چیمہ یہاں سے حالات ان کے کچھ پہلے کی نسبت ٹائٹ ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ سعود مجید صاحب اس دفعہ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا جی ڈسٹرکٹ بہاولپور کا ریویو۔ کل اب انشاءاللہ ہم اکاڑا اور پاک پتن بلکہ عرب والا اور پاک پتن کی جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے آپ سے اپنا جو تجزیہ ہے وہ شیئر کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔